बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हमारा सूरा है आज का सूरतुल कौसर। ये सूरा मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाका कल कौसर। कौसर का मैंने मतलब पहले देख लीजिए आप। कौसर का मतलब कसीर से है। कसीर उर्दू में किसको कहते हैं? ज्यादा को, बहुत ज्यादा को कसीर कहते हैं। कि जो भी चीज बहुत ज्यादा यानी कि कोई भी चीज हो बहुत ज्यादा हो अगर, तो उसको क्या कहेंगे हम? कसीर, ज्यादा। तो यहाँ पर खैर कसीर से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खैर कसीर दिया गया उसकी तरफ इशारा है। तो यहाँ उसकी तरफ हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना, बेशक हमने आपको कौसर अता की। यानी कि यहाँ पर कौसर के दो मीनिंग बनते हैं। एक तो नहर कौसर भी है। नहर कौसर जो जन्नत में एक नहर है उसका भी नाम कौसर है, और कौसर से मीनिंग खैर कसीर भी है। अब ये देखिए कि ये सूरे का शान नुज़ूल क्या है। इसका शान नुज़ूल ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से गमगीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का इंतकाल हो गया था उस वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपके जो बेटे थे, एक दो ही आपके बेटे थे, उसमें से एक का पहले इंतकाल हो चुका था, कासिम का, और उसके बाद आप जो है तो अब्दुल्ला का वफात का वक्त था। तो छोटे ही थे, 1 या 1.5 साल के थे, और उनका इंतकाल हो गया। तो अब क्या था कि ये जो मक्के के जो लोग थे, इन लोगों का क्या था, बहुत ज्यादा ये अहमियत किस बात को देते थे? नस्लों को, हसब नसब को। तो अब वो लोग बड़े ही खुश हो रहे थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इनको क्या हुआ कि इनके पास तो अब कोई इनकी नस्ल आगे बढ़ाने वाला है ही नहीं। अब ये जो भी हैं, अब ये जैसे ही खत्म होंगे तो इनका नाम लेवा कोई रहेगा ही नहीं। उनके पास ये चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी, बेटों की, औलादों की, नस्लों की, हसब नसब की। जैसे कि हमने पिछले सूरों में भी यही देखा कि वो बहुत ज्यादा इस बात को अहमियत देने वाले होते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि आप जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन थे, और ये लोग खुशियां मना रहे थे और ताने दे रहे थे कि चलो अब इनका तो कोई रहा ही नहीं है, इनका नाम लेवा कोई नहीं रहा। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत उदास थे, गमगीन थे, और ऐसी हालत में क्या हुआ कि आप बैठे बैठे आपको ऊंग आ गई, यानी कि हल्की सी नींद की झपकी लग गई। तो आप उठे तो आप तबस्सुम फरमा रहे थे, यानी कि तबस्सुम। आप लोगों ने पूछा कि आपकी तबस्सुम की वजह क्या है, तो आपने फरमाया कि अभी अभी मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई, और फिर यही सूरत पढ़ी, और फरमाया कि कौसर क्या चीज है। लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या चीज है कौसर। तो जब सूरह सुनाया तो लोगों से उन्होंने खुद ही सवाल किया, साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि वो एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे जन्नत में अता की है। और इसमें क्या है, ये नहर कैसी है? कि ये नहर ऐसी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज के हिस्से में आपने फरमाया कि मैं एक नहर पे पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के डेरे लगे हुए थे, मतलब बहुत सारे मोती थे उस नहर के आसपास। और फिर जिब्रील से पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये कौसर है जो आपको अता की गई है। ये नहर कौसर जो हम कहते हैं आबे कौसर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आबे कौसर पिला। तो वो क्या है, एक ऐसा मीठा और ठंडा पानी, दूध की तरह साफ और शफाफ, जो अपने जो अल्लाह ताला जो उनके नेक जो बंदे हैं, अल्लाह के चुनिंदा बंदे जो होंगे, अल्लाह ताला उनको कयामत के दिन इसे पानी पिलाएंगे। और वो कौन पिलाएगा हमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से पिलाएंगे। और वहां पर जो है तो वो पीने के लिए कटोरे रखे हुए होंगे, और वो कटोरों की तादाद कितनी होगी? जितने आसमान पर सितारे हैं। सितारों की तादाद हम गिन नहीं सकते ना, आसमान पे कितने सितारे हम नहीं गिन सकते। तो इस तरीके से वहां पर सितारों की तादाद में वो आबखोरे होंगे। आबखोरे मतलब कटोरे। तो उस कटोरे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खास बंदों को, अपने नेक बंदों को वहां पर सबको पानी पिला रहे होंगे, क्योंकि वो वक्त ऐसा होगा, कयामत का दिन होगा, और उस वक्त सबको प्यास लग रही होगी, और नहीं पता कि कौन कौन का कितना कितना प्यासा होगा, और इतना प्यास से सब तड़प रहे होंगे, और उस वक्त हर किसी को पानी नसीब नहीं होगा। वहां पर
جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو آب کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آب کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پلانا، ہم سے ایسے اعمال کروانا کہ ہم بھی آب کوثر پینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی میٹھا، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس کی بہت زیادہ تعریف ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو نہر ہے تو اس میں کیا ہے، یہ جنت سے آنے والی نہر ہے اور یہ ان لوگوں کو پانی پلائی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نہر کی خوشخبری دی گئی اور آپ نے یہ سن کر آپ کے چہرے پر، آپ کے لبوں پر تبسم آ گیا، یعنی کہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب اس میں کوثر کے دو میننگ بنتے ہیں، ایک تو نہر اور دوسرے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، یعنی کہ قرآن عطا کیا، نبی بنایا، اور پھر بہت ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زیادہ چیزیں دی گئی دوسرے انبیاء کے بدلے میں، تو ان کو بہت زیادہ زمین کو دور تک مسافت بنا دی گئی، دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں خیر کثیر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ پھر اس کے آگے دیکھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلی بس آپ نماز ادا کیجئے، اور لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے۔ نماز بھی اب یہ نہیں ہے کہ نماز ہم نے پھر صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ چلو فرض ہے تو پڑھ لی۔ ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ نماز ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں پڑھ رہے بس کہ ہم نے پڑھ لی، چلو ٹائم ہو گیا، ایک عادت سی ہماری بنی ہوئی ہے اور ہم بس پڑھ رہے ہیں، ٹھونگے مار رہے ہیں، کسی طریقے سے پڑھ کے ختم کرنا ہے، اپنے سر پہ سے یہ بوجھ اتارنا ہے، نہیں، بلکہ ہمارا انٹینشن یہ ہو کہ میری نماز ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، رب کے لیے نماز پڑھو۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے، تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے۔ اور کیا ہے؟ ونہر، نہر کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کو، اونٹ کی قربانی کو۔ تو یہاں اور کیا، قربانی بھی کریں، آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ قربانی کی بھی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر خیر کثیر میں کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پیغمبر بنا کر بھیجا جو ایک اس کی طرف ہے کہ ایسے لوگ تھے، وہ جنگلی تھے، جاہل تھے، اور ان کی طرف ایسی قرآن جیسی عظیم نعمت بھی نازل کی گئی، اور اس طریقے سے کفر اور شرک کا خاتمہ بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، پھر اسلام بھی چاروں طرف پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریے، آپ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا بھی حکم دیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی قربانی، اب قربانی سے کیا ہے مراد کہ اس میں بدنی عبادتوں میں سے نماز ہے اور مالی عبادتوں میں سے قربانی ہے۔ اب جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ تو بدنی عبادتیں کر سکتا ہے، دن رات نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر قربانی کیسی ہے کہ مالی عبادت ہے، کہ جس کے پاس جتنا ہوگا انسان اس حساب سے قربانی کرے گا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے، پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن قربانی کے لیے سوچتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ ایک گھر سے قربانی کافی ہے کیا، 4 بھائی رہتے ہیں تو ایک کی قربانی کافی ہے کیا، پھر گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں کیا، بکرا نہیں دیں گے تو چلے گا کیا۔ تو یہ ساری کیسی چیزیں ہیں کہ ہم دین سے بچنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم نیکیوں میں اپنے خود ہی کمی کر رہے ہیں، کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں، کہ ہم ایک ہی وقت، سال میں ایک وقت آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالی عبادت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا قرآن میں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ میری جو نماز ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر خالصتاً جو ہم کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل سے آپ کیا کرتے ہیں۔ پیسہ اتنا ہے، سوچتے ہیں یہ ہے کہ اب حصہ ڈال دیں، کم پیسوں میں ہو رہا ہے، بکرا اتنا مہنگا آئے گا، دوسری چیزوں میں اتنا خرچ کریں گے، لیکن کیا ہے کہ اس میں خرچ نہیں کریں گے، اور کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کریں گے۔
تو یہ ہماری یہاں پر ہماری پتہ چلتی ہے دل کی کیفیت، ایمان کی کیفیت. ہر انسان اپنے اپنے ایمان کو وہاں چیک کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی چیز سوچتے ہیں کتنا کم سے کم خرچ ہو جائے، یہ سوچتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی دی تھی اور 63 اونٹ جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے تھے. اب اتنا بڑا اونٹ ہے، اس کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ چھوٹے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے اور گائے ہی ذبح کرنا اتنا ہارڈ ہے. لیکن اب یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ حجۃ الوداع کے ٹائم پہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی اور 63 کو خود اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی تھی اس کی، اور خود اس کا کیا تھا، نہر کیا تھا. تو یہاں نہر کا کیا مطلب ہے؟ قربانی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے. انا شانئک هو الابتر، انا بے شک، شانئک آپ کا دشمن ہی، هو الابتر وہی بے نام اور نشان ہونے والا ہے، بے نام اور نشان رہے گا. اب یہاں پر شانی کی کیا میننگ ہے؟ شانی کے میننگ ایسا، اس سے مراد ایسا دشمن ہے جو برا ہو، کینہ بھی رکھتا ہو دل میں، اور عداوت بھی رکھتا ہو، دشمنی بھی رکھتا ہو، بغض بھی رکھتا ہو. اور یہ دشمنی کا انتہائی تیسرا اور انتہائی آخری درجہ ہے، کیونکہ جو قریش مکہ جو تھے آپ کے ایسے ہی دشمن تھے. یعنی کہ قریش مکہ کے دلوں میں کیا تھی؟ آپ کے لیے بدگمانی تھی، بدخواہی تھی، اور کینہ تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، بغض تھا، اور یہ ہر طرح کی، اس طریقے سے ہر طرح کی دشمنی ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ رکھتے تھے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑوسی تھا ابو لہب، جس کے بارے میں ہم نے کہا، تو وہ جو تھا تو وہ بھی، اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا. اور وہ کیا کہہ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. تو بڑا خوش ہو رہے تھے لوگ، تالیاں بجا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پر دیکھیے کہ شانی کا مطلب کیا ہے؟ دشمن. اور ابتر کا کیا مطلب ہے؟ کہ بے نام و نشان. بطرہ کہتے ہیں، بطرہ کا ایک میننگ اور کیا ہے؟ دم کٹا. ایسے جانور کو کہا جاتا تھا جس کی دم نہ ہو یا جس کی دم کٹ گئی ہو، تو بطرہ اس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اب بطرہ کے میننگ کیا بن گئے اس حساب سے کہ جس کی نسل باقی نہ بچے، جس کی نسل ختم ہو جائے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے تھے وہ کہ یہ اب ان کے کوئی نسل باقی نہیں رہی، تو ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب یہ تو بے نام و نشان رہ گئے، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اب یہیں پر ان کی ختم ہو جائے گی. اب جو لوگ پرانے لوگ تھے جن کے پوتا پاتی، جو ان کی نسلیں چلتی تھی، وہ اپنے باپ داداؤں کے ذکر تذکرے کیا کرتے تھے. جیسے کہ ہم نے پڑھا نا کہ وہ لوگ حج پہ جاتے تو ان کے ذکر ایسے کرتے تھے جیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ان کو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ جب ان کو اس طریقے سے کہہ رہے تھے، لا ولد کہہ رہے تھے کہ اب ان کا خیر ذکر کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اب ان کی تو اولاد باقی نہیں رہے گی، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. تو یہ بلکہ یہ سارے کے سارے جو دشمن تھے، یہ ان کے جو بات کر رہے تھے یہ لوگ، تو یہ ساروں کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ ان کے دشمنوں میں ایسی جنگوں میں مارے گئے، ان کے نسلیں باقی نہیں بچی، اور جو اولادیں ان کی بچی، جو ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، تو یہ سارے کے سارے جو اب کیا ہوا ان کے ساتھ کہ کچھ تو جنگ میں مارے گئے، کچھ کی نسلیں ختم ہو گئی، اور کچھ کی جو نسلیں باقی بھی رہی تو وہ ان کے اوپر لان تان کرنے والی نسلیں تھی کہ یعنی کہ ہمارے باپ دادا تو اتنے خراب تھے، اس طریقے سے برا بولنے والے، ان کے بچ گئے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیے، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہنے والا ہے. یعنی کہ ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیجئے. یہ ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہاں پر دشمن سے مراد ابو لہب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ابو لہب تھا بڑا خوش ہو رہا تھا، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بھی کیسا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ابو لہب کا بھی کیا حال ہوا کہ اس کی اولاد نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا. تو یہاں پر بے نام و نشان، ابتر کا کیا مطلب ہے کہ کٹ جانا، یعنی کہ ایسا کہ بالکل نسل ختم ہو جانا، یا دم، اصل میں اس کا میننگ، لفظی میننگ لغت میں دیکھیں گے تو کیا بنے گا کہ دم کٹا ہوا. لیکن یہاں پر اس کا میننگ کیا بن رہا ہے
कैसा इंसान जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल बाकी ना रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको खुशखबरी दी जा रही है, एक तो कौसर की और एक तो इस बात की कि जो आपका दुश्मन है वही क्या होगा, बेनाम निशान रहेगा। और अब उसके आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सूरत पे आप ये भी देखिए कि ये ऐसी सूरत है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। तो हमें भी ये सूरत कितनी महबूब होनी चाहिए ना, कि ये सूरत, जैसे ही ये सूरत नाजिल हुई तो आप मुस्कुराते हुए आंख खोली आपने, आप नींद से जाग गए और मुस्कुरा रहे थे आप। तो ये ऐसी सूरत है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए कि उनको खुशखबरी दी गई। तो हम भी जब ये सूरत पढ़े तो और असल हम क्या करते हैं, ये सूरत हम कब पढ़ रहे होते हैं नमाज में, जब हम जल्दी में होते हैं, जब हमको जल्दी जल्दी पढ़ना होती है, क्योंकि इसकी सबसे छोटी सूरत है ना, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, इसमें से 3 आयतें हैं और 3 आयतें भी बहुत छोटी है। अगर हम पढ़े तो हमें तो सेकेंड्स भी ना लगे। तो हम इसको ये सोच कर ना पढ़े कि ये सबसे छोटी आयत है, बल्कि हम क्या सोच के पढ़े, ये हमारे नबी की पसंदीदा सूरत थी, नबी ने मुस्कुराए थे ये सुनकर, और इसमें नबी को खुशखबरी दी जा रही है, इसमें नहर कौसर का भी जिक्र है, इसमें कुर्बानी और नमाज की तरफ भी अल्लाह ताला बुला रहा है अपने बंदों को। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम पढ़ के सोच के हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये 3 आयतों का भी हमें अजर बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोच कर पढ़ रहे हैं। चलिए आगे का सूरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सूरह कौसर खत्म हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माऊन। माऊन का मतलब है चलिए सूरतुल माऊन। माऊन का क्या मतलब है, छोटी मोटी चीज, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए फायदे की हो सकती है। और अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। और आईता, भला आपने देखा, अल्लज़ी इस शख्स को युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, बिद्दीन दीन को, जजा को। दीन का क्या मतलब है, दीन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। दीन का मतलब अल्लाह ताला की मुकम्मिल हाकिमियत भी हो सकता है, और दीन का मतलब अल्लाह ताला की मुकम्मिल इबादत और बंदगी भी हो सकता है। और दीन का मतलब एक जगह कानून, जजा व सजा भी आता है। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा ना कि सूरह फातिहा में भी हमने दीन का क्या मतलब पढ़ा, रोज़े जजा। और कानून, चौथा मतलब ये भी हो सकता है इसके कि कानून, जजा और सजा की कुदरत अल्लाह ताला जो रखता है। तो यहाँ पर कुफार मक्का जो थे, इन चारों बातों के मुनकर थे। तो वो ये सारी चीजों को नहीं मानते थे, ना वो अल्लाह ताला को एक इलाहा मानते थे, ना अपनी इबादत में दूसरे माबूदों को भी, और वो दूसरे माबूदों को भी शरीक करते थे, सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। अल्लाह के कानून, जजा और सजा के भी मुनकर थे, उनको ये बात आखिरत के भी इनकार की थी ना। वो सोचते थे ना कि आखिरत नहीं उठाया नहीं जाएगा, कोई क़यामत नहीं कायम होगी, इस तरीके से वो सोचते थे। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कैसे थे लोग। क्या आपने नहीं देखा इस शख्स को जो झुटलाता है जजा को, यानी कि आखिरत के दिन को, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के इलाहा होने को झुटलाता है। तो ये उन लोगों की बात हो रही है, यानी कि कुफार मक्का की बात हो रही है, मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि ये लोग क्या थे, आखिरत का इनकार करते थे। और फिर क्या करते थे, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। तो ये वो शख्स है, अल्लज़ी वो शख्स, यदउल यतीम, और क्या करता है, धक्के देता है यतीमों को। यानी कि ये उन लोगों की क्वालिटीज बताई जा रही है कि उन लोगों में क्या क्या क्वालिटीज थी मुशरिकीन में, कि ये कैसे थे ये लोग। इस सूरत भी मक्की है, तो मक्की जो लोग थे मुशरिकीन और काफिरीन थे, मुशरिकीन थे। जैसे कि हमने देखा कि मक्के में 2 किस्म के लोग थे, एक मुशरिकीन थे और एक काफिरीन थे, काफिर थे लोग। और जब मदीने में गए तो वहां पर एक नई ग्रुप जो बना, वो क्या था, मुनाफिकीन का ग्रुप था। वहां पे 3 ग्रुप्स हो गए फिर। तो यहाँ पर अब उन लोगों की बात हो रही है, मुशरिकीन मक्का की,
کہ دیکھو کہ یہ وہ شخص ہے جو جھٹلاتا ہے دین کو. دین میں ہر چیز آ گئی, ہر اللہ تعالیٰ نے جو جو 4 چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کو بھی جھٹلاتا ہے, آخرت کو بھی جھٹلاتا ہے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے شخص, وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یعنی کہ اہل عرب میں کیا تھا, عورتوں اور بچوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے نا پہلے کے زمانے میں. ان کے پاس تو یہ طریقہ نہیں تھا. ان کے پاس کیا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی امیر انسان مرتا شخص, تو اس کے گھر میں جو بھی رواب والا دبدبے والا جو شخص ہوتا تھا, تو وہ ساری جائیداد اپنے حصے میں اپنے آپ رکھ لیتا تھا. یعنی کہ ان کی بیوی کو اور ان کے بچوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے تھے, یعنی کہ وہ حقدار کو حق نہیں دیتے تھے. اور اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر ہوتا تھا, یعنی کہ زیادہ طاقتور, زیادہ سوجھ بوجھ والا, زیادہ اہمیت والا, تو وہ کیا کرتا تھا, اس کی ساری میراث پر اپنا قبضہ جما لیتا تھا اور یتیموں کو دھتکار دیتا تھا. یعنی کہ اب تو ان کا کوئی دیکھنے والا ہے نہیں, تو ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے, یا پھر ان کے اوپر اگر ان کو رکھتے بھی تھے تو ان سے اپنے کام کرواتے تھے, ان کے اوپر زور زبردستی کی جاتی تھی, ان کو مشکل سے کھانا پینا دیا جاتا تھا. تو یہ کیا ہے, ان کے اصرار پر وہ ان کو دھکے مارتے تھے. یعنی کہ دھکے مارنے سے کیا مراد ہے کہ ان کو ان کی عزت نہ کرنا, ان کا پیسہ, ان کے حق پر غیر ضروری اپنا حصہ جما لینا اور ان کے اوپر اپنا حق جتانا, یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے. تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ یتیموں کی پرورش سے غفلت برتتے تھے, محتاجوں کے کھانے کی فکر نہیں کرتے تھے, ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ نہیں شوق دلاتا. یحض کس کو کہتے ہیں, موٹیویٹ کرنا, شوق دلانا, علی طعام کھانے پر, مسکین کو. یعنی کہ یہ ساری کوالٹیز مشرکین کی اور مکافروں کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ نہ خود کھلاتے تھے اور نہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے تھے کھلانے پر. ایک تو ان کی ساری میراث ہڑپ لیتے تھے, ان کے اوپر ظلم کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے, جو یتیم بچے ہوتے تھے ان پر زیادتی کرتے تھے, ظلم کرتے تھے, اور عورتوں پر بھی ظلم کرتے تھے. جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ وہ عورتوں سے بھی شادیاں کر لیتے تھے تاکہ ان کے اوپر ان کے پاس پوری جائیداد ان کے پاس ہی آ جائے, دوسری جگہ نہ جائے. تو اس طریقے سے ان کے اندر یہ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جو تھی کہ یہ کیا تھی کہ یہ خود بھی نہیں کھانا کھلاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے, یتیموں کی پرورش سے غفلت برتتے تھے اور محتاجوں کے کھانے کی فکر نہیں کرتے تھے. انہیں خود تو کھلانا درکنار, اور خود دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے, اور کوئی کھلاتا تو ان کو بھی روک دیتے تھے. تو یہ جو اخلاقی برائیاں تھی یہ ان لوگوں میں مشہور تھی. تو مگر کیا ہے کہ کیا کرتے تھے, اپنے دولت کو جوڑ جوڑ کر رکھتے, اسے سنبھال کر رکھنے کی فکر ہوتی ان کو, اور اتنے بخیل بن جاتے تھے کہ اسے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حالت, کتنی بھی حالت زار ان کی ہو, کتنی بھی بری حالت ہو, دیکھنے کے بعد ان کو رحم نہیں آتا تھا. اور ان کی یہ سنگ دلی کی وجہ یہ ہوتی کہ انہیں روز آخرت کی یقین ہی نہیں تھا. انہیں یہ تھا نا کہ روز آخرت ہونے والا ہی نہیں ہے, تو ہمیں کیوں ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو یہ ریئلائز ہوتا کہ آخرت کا دن آئے گا, ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا, تو جب وہ کوئی چیز سے ڈرتے نا, تو ان کو تو خیال ہی تھا یہ کہ نہیں, ایسی تو کوئی بات ہونے والی ہی نہیں ہے, تو چلو جو بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اس میں سارا اپن ہڑپ لو, سارے پر حق جما لو, اور اس طریقے سے اپنی ہی زندگی عیش والی بنا لو. اور پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے بھی آس پاس, ہمارے پاس بھی کیسا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے بڑا دل چھوٹا کرتے ہیں کہ دیں گے تو ان کو خراب چیز دیں گے, ہلکا جوڑا دیں گے. اب یہ ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کی شادی ہے, کوئی غریب کی شادی ہے, تو ہلکا سستا سا ان کو گفٹ دیں گے. اور وہی انسان اگر کوئی بڑے امیر شخص کی شادی میں جا رہا ہے یا کوئی ان کے گھر جا رہا ہے, تو قیمتی تحفہ لے کر جائے گا, یہ سوچ کر کہ نہیں وہ تو بڑے لوگ ہیں, ان کو ہم ایسے کیسے دیں گے, ان کو تو اچھا دینا پڑے گا. تو اس طریقے سے آج ہماری معاشرے میں بھی یہی برائیاں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہیں کہ ہم جب غریب کے گھر جاتے ہیں تو ہلکا سا چھوٹا موٹا گفٹ دیتے ہیں. اور وہی ہے یتیم ہے, یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, تو ان کو کیا کرتے ہیں, ایسے کوئی بھاری گفٹ نہیں دیتے. ہمارے آس پاس, ہمارے پاس کیا معاشرے میں ہے کہ انہوں نے کتنا دیا تھا, ہم بھی اتنا ہی دیں گے. دیکھو انہوں نے ہماری شادی میں 1000 روپے دیے تھے, چلو ہم بھی ان کو 1000 ہی دیں گے. انہوں نے تو اتنا نہیں دیا تھا, ہم انہیں کیوں دیں. تو یہ ہمارا طریقہ کار آج بھی بنا ہوا ہے کچھ لوگوں میں کہ کیا کرتے ہیں کہ دل کھول کے نہیں دیتے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم دے کس کو رہے ہیں, یہ سوچتے ہیں, یہ سوچنا چاہیے دیتے وقت انسان کو کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں, دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں تو کیا ہوگا کہ انسان دل کھول کے خرچ کرے گا. اللہ کی راہ میں جب انسان کو خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا
تو انسان کیا کرے گا؟ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے. تو یہاں پر یہی جو بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے. اگر میں کوئی غریب کو کھلا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، کسی غریب کی میں خدمت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، کسی یتیم کو میں اگر دے رہا ہوں تو بھی میں اللہ تعالیٰ. حدیث بھی ہے نا کہ اگر کوئی انسان یتیم کے اوپر سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں بتائی نکال کر کہ وہ انسان میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، کہ مطلب اتنا قریب ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں. تو یہاں پر یہی بات یہ دیکھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں تھے لوگ کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب ہم سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، ہماری تھوڑی ہو رہی بات. تو یہاں پر ہم اپنا بھی سوچیں، اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کیسے ہیں، کیا ہم بھی اسی طریقے تو نہیں کچھ کر رہے. معمولی جو چیز چھوٹی موٹی چیزیں ان کا تو انکار نہیں کر رہے ہم. تو یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی بھی چیزیں ہوتی تھی تو اس کو بھی دینے سے انکار کرتے تھے. اب آگے دیکھیے، فوائل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین، وہ جو، ہم عن صلاتہم، وہ اپنی نماز میں، ساہون، غفلت کرتے ہیں. اب یہاں پر کچھ پوائنٹس الگ الگ بتائے گئے ہیں کہ ان کے اندر کیسے کیسے کوالٹیز تھے ان کے اندر مشرکین میں، کہ ایک تو جھٹلاتے تھے، پھر دھکے دیتے تھے یتیم کو، پھر کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے تھے کسی کو، اور چوتھے نماز. اب یہ جو فوائل للمصلین ہے، تو یہ یہاں یہ آیت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ذکر جو ہے مدنی دور کا ذکر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہاں پر منافقین تھے، اور یہ صفت منافقین میں اکثر پائی جاتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، نماز میں اپنی نمازوں سے غفلت کرتے تھے. اب نماز میں غفلت کرنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ نماز میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. غفلت کے بہت سارے میننگ ہم لے سکتے ہیں. اب ہر انسان اپنا اپنا چیک لسٹ بنائے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، میں اس میں سے کون کون سی چیزوں میں اتر رہی ہوں. کوئی دوسروں کو بتانا ہے نہ کسی کے سامنے اپنی چیک لسٹ پیش کرنا ہے. ہم کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس سے پہلے اپنی چیک لسٹ خود ہی بنا لیں، خود ہی چیک کر لیں. جیسے ہم کھانا بناتے ہیں پہلے چیک لیتے ہیں نا مہمان آنے سے پہلے کہ کہیں نمک تو کم نہیں ہو گیا، کہیں مرچی تو زیادہ نہیں ہو گئی. تو اسی طریقے سے اپنا جو اعمال نامہ ہے اس کو بھی ہمیشہ چیک کیا کریں کہ ہم اس میں کیا کیا چینج کر سکتے ہیں. اگر نمک کم ہے تو ہم فوراً نمک ڈال دیتے ہیں، مرچ کم ہے تو ہم مرچ ڈال لیتے ہیں، کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے تو اس میں کوئی مسالے ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو اگر ہم اس طریقے سے ہمارے اعمال کو بھی ہم اس طریقے سے ہر وقت چیک کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس میں کچھ ایڈیشن کر سکتے ہیں، کچھ اس میں اچھائی کر سکتے ہیں، کچھ میں چینجز لا سکتے ہیں، کہ اسی طریقے سے ہماری عبادتوں میں ہم چینجز لا سکتے ہیں. تو نماز سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ نماز ایک عادت نہیں بنا لینا، ایک ورزش کے طور پہ بس ٹائم ہو گیا پڑھ لیا، ٹائم ہو گیا پڑھ لیا، نہیں، بلکہ نماز کیسے، ربکا، اپنے رب کے لیے، فصلی لربکا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا کہ نماز ہم جب پڑھیں گے تو ہماری نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی جلدی ٹھونگے مار لیے بس، یا پھر تھوڑی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی تھوڑی پڑھ لیے کبھی صرف فرض پڑھ کے چلے گئے، کبھی دیر سے پڑھ لیے، کبھی چلو ہو گیا قضا پڑھ لیں گے. بہت سارے لوگوں کو اکثر عادت ہوتی ہے قضا پڑھنے کی، بولتے ہیں چلو کوئی نہیں قضا پڑھ لیں گے، بیٹھے ہیں اچھا فری بیٹھے ہیں، جو نماز کا ٹائم ہے کسی نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں چلو کوئی بات نہیں ابھی تھوڑا سا جان پہ آ رہا ہے، تھوڑا سا لیزی پنا ہو رہا ہے، چلو ہم قضا پڑھ لیں گے نا کوئی بات نہیں. تو قضا تو ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے لیے قضا کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے، جبکہ قضا جب انسان کرتا ہے تو اس کی وہ نیکی اس کی وہ باقی نہیں رہتی جو اس کی نیکی اس کو ملنے والی تھی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ آپ کوئی ایسی مجبوری میں پھنس گئے کہ جہاں پر آپ بالکل نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، تب آپ قضا کر رہے ہیں، اور اس قضا کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بھی ناپی جائے گی نا، کہ انسان کو بار بار دکھ ہوگا، بار بار ملال ہوگا کہ ارے میری نماز قضا ہو گئی، ارے میری نماز کیسے قضا ہو گئی آج. بار بار انسان کو ریئلائز ہوگا جو پڑھنے والا ہے نماز، جو نماز ہر وقت جو نماز نہیں چھوڑتا، جس کی کبھی بھی نماز نہیں چھوٹتی، اس کی ایک بھی نماز جب چھوٹ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، بار بار اس کو ملال ہوتا رہتا ہے، دکھ ہوتا رہتا ہے، غمگین ہوتا ہے وہ کہ ہائے میری نماز کیسے چھوٹ گئی، ہائے میری نماز کیسے چھوٹ گئی. پھر نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے. اب کچھ لوگ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن اب محفل میں بیٹھے ہیں سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو اب انہوں نے بھی پڑھ لی. اب دوسرے لوگ کیا کہیں گے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ لی.
تو یہ کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز ہو گئی. یہ کیا ہے پھر؟ اب اس میں منافقت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ نے نہیں پڑھی، لیکن اب لوگ کیا کہیں گے اس لیے لوگ پڑھ لیے نماز. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنی دوسرے جب کوئی بیٹھے ہوں آس پاس تو بڑی لمبی لمبی پیاری پیاری نماز کو بنا سوار کر پڑھتے ہیں، اور پھر بعد جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھونگے مارتے ہیں، پھٹافٹ سجدے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو لمبی لمبی نماز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو منافق نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ لیں اور ان کا شمار مسلمانوں میں ہو جائے. اب یہ ریاکاری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا اور صرف یہ بتانا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اب سب لوگوں میں بیٹھے ہیں، ایک انسان نماز نہیں پڑھے گا تو سب لوگ اسے نام رکھیں گے نا، تو وہ صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے مسلمان سمجھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دل کی جو نیت ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے کہ نماز کس نے 4 پڑھی، کس نے 10 پڑھی، کس نے 50 پڑھی. یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے. کاؤنٹ کیا ہو رہا ہے کہ کیسے انٹینشن سے پڑھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی، کیسی نماز تھی، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی، یا صرف شو آف کر رہے تھے، یا پھر دل نہیں چاہ رہا تھا، سب لوگ پڑھ رہے تھے تو پڑھ لیے. تو اب جو ہے نمازوں کی اپنی اپنی ہر وقت چیک لسٹ رکھی اپنی اپنی کہ میری نماز کیسی ہے. ہر نماز کے بعد آپ مطمئن ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ نماز پڑھیں، آپ سلام پھیریں، اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں آج کی نماز سے مطمئن ہوں، کیا میں نے آج اچھی نماز پڑھی، کیا اللہ تعالیٰ میری اس نماز سے خوش ہوگا، کہیں اللہ تعالیٰ میری نماز میرے منہ پر تو نہیں پھینک کے مار دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھینک کے مار دی تو میں وہاں کہاں سے لاؤں گی پھر دوسری نمازوں کا جب، میرے پاس تو کوئی وقت نہیں باقی رہے گا، پھر میں کیا کروں گی. یہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے سوچا کریں، اور ہر نماز میں جب ہوں تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو، میں اس کو بڑی پیاری پڑھوں، بڑی اچھی پڑھوں، تاکہ میری قبولیت اس کو ملے، اللہ تعالیٰ میری اس نماز سے اتنا خوش ہو جائے. اور اگر ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے سارے گناہ بھی ہمارے سے جھڑ جائیں گے. سارے گناہ صغیرہ جو ہیں، انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ صغیرہ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں. اس کے لیے نماز بھی تو ویسی ہونی چاہیے، ہمارا اخلاص بھی ویسا ہونا چاہیے، ہمارے دل سے محبت بھی ویسی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 50 پڑھیں یا 100 پڑھیں یا جتنی سنتیں ہیں وہ بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سنتیں نہیں پڑھی جا رہی، کوئی ایسی پرابلم ہے، نہ پڑھیں آپ، لیکن آپ کے 4 فرض بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ آپ اس سے مطمئن ہونا چاہیے. دوسروں کو چھوڑ دیجئے، دوسروں کو بازو رکھ دیجئے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے آج میں نے جو نماز پڑھی اس میں نے کون سا سورہ پڑھا، کیا مجھے وہ سورہ پتہ چلا، کیا اس کے میننگ مجھے سمجھ آئے، کیا میں نے جب سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو اس کا مطلب مجھے سمجھ آیا، جب میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا. اتنی بڑی ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے نا، تو جب ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ تو کتنا عظیم ہے، یہ سوچ کے ہمارے آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے. اور جب ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تو اتنا عظیم ہے تو باقی تو دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری خود ہی سن لے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی اتنی تعریف ہم دل سے تعریف کر رہے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اب کوئی آپ کے گھر آیا اور آپ کی خواہ تعریف کی کہ ہاں آپ تو بڑے اچھے ہیں، یہ ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ دل سے نہیں کر رہا تعریف. اور ایک کوئی ایسے ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سی 1-2 الفاظ کہتا ہے لیکن بڑے ہی دل سے آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کون ہماری دل سے تعریف کر رہا ہے، کون منہ پہ ہمارے خواہ منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور وہ کر رہا ہے، پیچھے جا کے فوراً ہی برائی کرنے والا شخص ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیسی تعریف کر رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہے، ہم اللہ کی کیسی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے. دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہ میرے بازو بیٹھے ہوئے شخص کو میں بتا سکتی ہوں کہ آپ نے اتنی گندی نماز کیوں پڑھی، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے خود پتا ہے کہ میں نے کیسی پڑھی ہے. تو ہم ہر نماز کے بعد اپنی نمازوں سے مطمئن ہو جائیں. جب سلام پھیریں تو اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ آج میں نے کیسی نماز پڑھی اور کیا کمی تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. کیا میں نے رکوع جلدی تو نہیں کر دیا، کیا میں نے سجدہ جلدی تو نہیں کر دیا، کیا میں جلدی اٹھ بیٹھ تو نہیں گئی، کیا میں نے 2 سجدوں کے بیچ بیٹھا یا نہیں بیٹھ گئی، بھول گئی میں. تو ہر چیز اپنے سسٹمیٹک طریقے سے، ہر چیز اس کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے نماز کو ادا کریں گے ہم تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا نام نہیں لکھے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم عن صلواتہم ساہون. جب آپ یہ آیات پڑھیں تو دعا کریں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ شامل کرنا.
یہ تو بڑے ہی اللہ کے ناراض کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو ساہون ہیں۔ تو جب ہم اس آیت پہ آئیں کہ ساہون نہیں بننا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ساہون نہیں بننا ہے، ہمیں غفلت کرنے والے نہیں بننا ہے، ہمارا نام غافلوں میں نہ لکھ لے اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہمیں غافلوں سے باہر نکال، اللہ ہمیں غفلتوں کے پردے جو ہمارے دلوں پر اور ہماری آنکھوں پر پڑے ہیں اس کو نکال دے، ہمارے دلوں سے دھو دے، ہماری آنکھوں سے وہ غفلت کے پردے ہٹا دے، تاکہ ہم کو اپنا آپ نظر آئے۔ دوسری چیزیں چھوڑ دیجئے، دنیا کی چیزیں تو ہمیں بہت نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا۔ ہم دوسروں کے گناہ تو بڑے کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں تو نماز نہیں پڑھتی، فلاں تو بے پردہ گھومتی ہے، فلاں تو آئی بروز بناتی ہے، فلاں تو یہ کرتی ہے، اس طریقے سے، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت کم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں غافلوں میں نہ شمار کر دینا، اللہ ہمارے غفلت کے پردے ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں سے ہٹا دینا، تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں۔ اور اس طریقے سے اگر ہم جائزہ لیتے رہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ایگزامپل کی، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہم چکھتے ہیں تو ہم اس میں کچھ ایڈیشن کر دیتے ہیں، اب اگر ہم چیک کریں گے اپنی نمازوں کا، اپنی عبادتوں کی ہم چیک لسٹ لگائیں گے تو پھر ہم اس میں بھی ایڈیشن کر دیں گے، نہیں مجھے ایسے سورہ پڑھنا چاہیے تھا، نہیں مجھے اس رکوع میں اتنی دیر رکنا چاہیے تھا، نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں مجھے سجدے میں اتنی دیر بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے ہمارے اور خود ہی خود ہماری غلطیاں ہمیں پتہ چلتی جائیں گی اور ہم خود ہی خود اس کو سنوار لیں گے، سدھار لیں گے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سوچے نا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، یہ نہیں ہے کہ ہمارا آخری وقت آ گیا آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے، اللہ نے دے دیا، اپنی زندگی دی، صحت دی، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اپنی عبادتوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جو ہے چیک لسٹ ہر نماز کے بعد بنائیں تاکہ ہم ساہون میں شامل نہ ہو جائیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی کہ یہی بات جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو یا تو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو قضا کر لیتے ہیں، یا تو تیمم کر لیتے ہیں، یا تو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یا تو لیٹ کے پڑھ لیتے ہیں، یا تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یا تو قضا ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب یراؤن میں آ جائے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں سے۔ یمنعون منع کرنے سے ہے، اس میں دیکھیے یا کو اگر ہٹا دیں گے تو میم نون عین منع کرنا اردو کا ورڈ ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ کو کتنا آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ اردو تو اردو کے ہی ورڈز ہیں سارے قرآن میں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں غور سے تو یہاں پر وہ روکتے ہیں یعنی کہ منع کرتے ہیں معون استعمال کی معمولی چیزوں سے، یعنی کہ اتنا دل ان کے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اگر کوئی ان سے مانگنے آئے تو وہ کیا کرتے نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب اکثر کوئی پڑوسی آ جاتا ہے چینی لینے کے لیے، یا کوئی آپ سے کٹوری مانگنے کے لیے، یا برتن مانگنے کے لیے، یا کوئی چیز مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کے پاس ایمرجنسی آ گئی، کوئی مہمان آ گئے، کوئی چیز وہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی استعمال کی معمولی چیزوں سے روک دیتے ہیں۔ تو ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کوئی چیز دینے سے روکے، اور پھر لینے والے کے بھی کیا ہے، لینے والے کا بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ جس کی جو چیز جس حالت میں لے رہا ہے اسی حالت میں اس کو واپس کرے، یہ نہ ہو کہ بس اس کو توڑ پھوڑ کر واپس کر دے اس کو اسی طریقے سے۔ اب ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بیوی کے پاس سے ایک رکابی میں کچھ سالن وغیرہ آیا، اور وہ رکابی ان کے ہاتھ سے، خادم کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، ان کی بیوی لینے لگی تو وہ رکابی ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اندر سے دوسری پلیٹ منگائی، اور وہ پلیٹ میں پھر ان کو نئی پلیٹ ان کو دی، اور وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ ان کو واپس دی۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی چیزیں لیتے ہیں توڑ پھوڑ کر واپس دے دیتے ہیں، تو ایسے بھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مومن کا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا اگر آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ناجائز اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ایک تو یہ ہم کو ہیلپ کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی مدد مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کو ایک مواقع کو اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے، ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، ایک مومن کی آپ مدد کریں۔ وہ دیکھیے کیا وہ 10 جگہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ آپ اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مدد کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا دینے والا ہے، ہم کو نہیں پتا اس کے بارے میں کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ آپ نے یہ سوچا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اگر میں اس کی اتنی چھوٹی سی مدد کروں گی تو یہ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے گا، یہ غریب کی مدد میں کر دوں گی، اتنی چھوٹی سی تو چیز ہے، میں اس کے کام آ جاؤں گی، اللہ مجھ سے کتنا خوش ہوگا۔ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر دل میں یہ اگر انٹینشن رہا آپ کے
تو اللہ تعالیٰ आपको नहीं पता आपको कि वो छोटी सी चीज है, हो सकता है कि वो पेंसिल हो, वो पेन हो। अब स्टूडेंट है, एक दूसरे से पेन मांगते हैं, कॉपी मांगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके पास होने के बावजूद भी नहीं देते। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि उनके पास चीजें होने के बावजूद भी हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनको एक बार दिया तो फिर ये बार बार मांगने लग जाएंगे, तो इनको दो ही मत, ये इनको तो आदत ही हो जाएगी, इनकी तो आदत ही है मांगने की। इस तरीके से ये तो सोचे कि हम हमारे हिस्से में नेकियां आ रही हैं, हमें अल्लाह ताला ने चुना है कि हम किसी के काम आ जाएं। तो हमें अगर अल्लाह ताला ना चुने तो हमारे पास नेकियां कहाँ से लाए हम? क्या हम लोगों को खटका देकर बोलेंगे कि आप हमसे ये चीज ले लो, आप फलां चीज हमसे ले लो? हम तो ऐसे नेकियां नहीं समेट सकते ना। तो ये तो हमारे पास कोई नेकी चल के आ रही है और हम उसको ठुकरा रहे हैं। अगर हम इनकार कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम उसको नेकी को हम ठुकरा रहे हैं, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं पसंद, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को, कि ये जो यमनऊन अल माऊन, इस्तेमाल की छोटी छोटी भी चीजें अगर हैं तो उनको भी क्या करते हैं, वो रोक देते हैं, मना कर देते हैं। अल्लाह की खुशी नहीं चाहते ना वो कहीं। जो मोमिन बंदा होता है हर चीज में अल्लाह की खुशी चाह रहा होता है, हर छोटी चीज में वो ये सोचता है अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाएगा, ये मैं करूंगा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा, मैं इसको ये दूंगा, मैं इससे अच्छी बात कर लूंगा, अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाएगा। आप किसी से अच्छी बात करते हैं वो भी सदका है, पता है ना हमें तो, कि किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, किसी से अच्छी बात करना भी सदका है। इस तरीके से हर तरीके से वो अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करते रहते हैं। जो नेक हैं, जो मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तो वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कोई चीज को छोटी नहीं समझते, ये नहीं समझते कि इतने छोटे से हमारा क्या ही हो जाएगा, क्या ही हमें नेकी मिल जाएगी। नहीं, हमें नहीं पता कि इस छोटी सी नेकी को अल्लाह ताला कितना बढ़ा देगा और पहाड़ों की मानिंद हमें कर देगा उन नेकियों को, और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम जाकर कहेंगे अरे यार ये तो मैंने इतनी छोटी सी चीनी मैंने अपने उसको दी थी, कि मैंने और ये इतना पहाड़ की इतनी नेकी मुझे मिली इसकी। ये तो हम सोच ही नहीं सकते। अल्लाह ताला तो हर छोटी नेकी को पहाड़ों के बराबर बनाने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि हम अल्लाह की रजा के लिए कोई छोटी नेकी को छोटी ना समझे। बस हर नेकी इसलिए करते जाएं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में बनाए, अल्लाह ताला हमें गफलत करने वालों में ना बनाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में बनाए जो नेक हैं, अल्लाह को राजी करने वाले हैं, और अल्लाह ताला हमें गफलत करने वालों में ना बनाए। हमारी नमाजों की इस्लाह कर दे अल्लाह ताला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।